बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं जवाद फैज़ी और मैं हूं मेरे साथ आसमा इकबाल। 11 बजे आप इन्हीं को देखते हैं, लेकिन आज ये क्या हुआ कि हम इकट्ठे हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि वो मामलात, वो मसाइल जो बड़े अहम कौमी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा जाता है, लेकिन है और वही आपके सामने भी रखेंगे क्यों कर ये मामलात यहाँ तक पहुँचते हैं कि हम एक दूसरे को एहसास से ज़िम्मेदारी दिला रहे होते हैं। वो मैं हूँ या आप हैं, या वो अदलिया है, पार्लियामेंट है, वो फ़ौज है, या वो ब्यूरोक्रेसी है, या इवन मीडिया है। तो वो सवालात होने भी चाहिए, लेकिन उसका हल निकलना चाहिए। और आसमा, सच्ची बात ये है, हल्फन कह रहा हूँ, मेरी दुआ है और मैं अब भी ये ख्वाहिश करूँगा कि तमाम तरह आज जितनी तकारीर हमने सुनी और जितने हमने रिमार्क्स टीवी स्क्रीन्स पे देखे और उसको सुना गया, अल्लाह करे वो दिन आ जाए कि सब मिल के मुल्क की बात करें और हमें इस अंदाज में हमारी पार्लियामेंट हो, हमारी फ़ौज हो, हमारे वो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान हो जो मसनद मुनसफ़ी पे बराजमान हैं, उनके बारे में वो राय आ जाए कि 132 पे हम बहुत आला नंबरों पे भी जाएं, इंसाफ फौरी भी मिले। और अगर पार्लियामेंटेरियन बड़े ख़र्चे हैं, बड़े लल्ले तलल्ले कहे जाते हैं, तो हम कितनी तनख्वाहें दे रहे हैं और वो पैमाना क्या है इंसाफ का, ये बातें उस तरह से बेशक नहीं हम करना चाहते, लेकिन वाक़यतन इंसाफ एक बुनियादी चीज़ है और कौमी असम्बली का अहवाल तो आपको पता ही है। बिल्कुल जी। और हम जानते हैं फैज़ी साहब, वो मुआशरे कभी भी तरक्की तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर कोई भी निज़ाम जो है वो सही नहीं चल सकता है जहाँ निज़ाम अदल ही सही ना हो, जहाँ इंसाफ ही ना हो। अब ये जो इंसाफ है इसकी आवाम तक फौरी फराहमी के लिए और इस निज़ाम इंसाफ में बहुत सारी जगहों पर ज़ाहिर है जब भी कोई निज़ाम कहीं पर भी मुतारिफ़ कराया जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमेशा से इस्लाहात की ज़रूरत रहती है। उन्हीं इस्लाहात की ज़रूरत को महसूस किया गया मौजूदा हुकूमत की जानिब से और हमने देखा कि एक बिल पेश किया गया जिस पर बहस भी हुई है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम नुक्ता है जो आज हम अपने मेहमानों से डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर मौजूदा हुकूमत चाहती तो ये बिल तो फौरी तौर पर पास करवाया जा सकता था ना, लेकिन जमहूरियत का एक और हुस्न जिसको बरकरार रखा मौजूदा हुकूमत ने वो ये है कि इस बिल को जायज़ा लिया जाए बाकायदा तौर पर, जिस तरह से एक प्रोसीजर है उसको उसके तकाजे मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ की जाए, ताकि वो जो एक इब्हाम पैदा करने की बहुत सारी कुव्वतों की जानिब से कोशिश की जाती है कि शायद ये जो इस्लाहात हैं इनका फ़ायदा किसी एक सियासी जमात को पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, वो इब्हाम दूर हो सके। और देखें पार्लियामेंट का काम क्या है, आइन में लिखा क्या है। अगर तो किसी भी इदारे को सबसे अहमियत अव्वलियत दी गई है तो वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में गलत फैसले भी होते होंगे, कवानीन पे तवज्जो कम और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा भी हमने देखी है बहुत सारी सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में। ये जो गलतियां हैं वो गलतियां हैं, वो बेशक नून में हो, वो बेशक शीन में हो, वो बेशक पीपल्स पार्टी में हो, वो काफ लीग में हो, वो PTI में हो, जो गलतियां हैं जो सुकम रह गई। 70 साल का रोना कब तक हम 75 साल का रोते रहेंगे? काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी पे बात करते हैं। जनाब अजीम सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके आने का। जनाब आगा इकरार हारून हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके आने का। और एडिटर दी न्यूज़ जनाब आमिर गौरी, वो भी स्काइप के ज़रिए हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आमिर गौरी साहब आपके टाइम देने का। चौधरी साहब, पहले गौरी साहब से, आमिर भाई ये फरमाइएगा, ये जो आज हम देख रहे हैं और जो मुसलसल हम अदालती मामलात, फिर अब तो ये है कि अहले सियासत हों, वो कानूनदान हों, खुलेआम बातें कर रहे हैं, आज के ये बिल और इसके हवाले से इसके समरात क्या होंगे और इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आ सकती हैं? थैंक यू वेरी मच जवाद, मुझे इस प्रोग्राम के अंदर लेने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें जो आज ये बिल पेश हुआ है इसे बहुत पहले पेश हो जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान एक अजीबोगरीब सिचुएशन से गुजर रहा है। हालात जो है सियासी हमारे, उसमें ये 70 साल के लोग जो हैं वो जिस तरह बिहेव कर रहे हैं उन्हें उस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं लोग, पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर बहुत अरसे से मेंबरान हैं, लॉ मेकर्स हैं, लेकिन जो डिबेट चल रही थी, जिस तरह बाज़ अदारे जो हैं वो अपनी हदूद से बाहर जाते हुए नजर आते हैं, कम से कम एतराज यही है। तो एक ड्राइंग रूम टॉक तो ये थी कि पार्लियामेंट अगर सबसे सुप्रीम अदारा है और होना चाहिए आइन के मुताबिक, तो फिर उसकी जो भी फैसले हैं वो अगर दूसरे लोगों ने सुनने हैं, उनको रिव्यू करना है, तो फिर वो अदारा भी पूरा अदारा हो, कोई एक शख्स को बैठ के फैसले ना करे। तो अगर फर्ज किया इसके ऊपर जो एतराज था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर
کہ جو ججز سو موٹو نوٹسز لیتے ہیں اور آپ اس کیس میں ان جو آج کل ہمارے چیف جسٹس ہیں ان کو چھوڑ دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے ہمارے ریسنٹ پاس میں بہت سارے ججز ہیں جو ہر چیز پہ سو موٹو لے لیتے تھے. اور پھر میں بہت عرصے پہلے ایک ادنا وکیل بھی رہا ہوں, تو ہم یہ جو ڈسکشن کرتے رہے کہ بھائی اگر فرض کیا جو جج سو موٹو نوٹس لیتا ہے اور وہ اس کیس کو ختم نہیں کر سکتا, اس کو سن نہیں سکتا اپنے ٹینیور کے درمیان میں, تو کیا آنے والا چیف جسٹس اس کیس کو سنے گا؟ تو جواب یہ ہوتا تھا کیونکہ نئے چیف جسٹس یہ کہتے ہیں بھائی یہ میرا ایشو نہیں ہے, یہ نوٹس میں نے نہیں لیا. تو اتنا ڈھیر ہوا تھا کیسز کا, سو موٹو نوٹسز کا, جو اننیسیسری ڈیلے پیدا کرتے ہیں سپریم کورٹ کی ورکنگ کے اندر. اور پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ لاسٹ پوائنٹ آف اپیل ہے, یہ کوئی پہلی کورٹ نہیں ہے جس نے نوٹس لینا ہے اس کا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ جو بل ہے اٹ از اے ویری ویلکم ایڈیشن. آئی ہوپ کہ یہ جو ہے اٹ ول کیری تھرو, یہ پاس ہو اور اس کے بعد یہ قانون بنے. تو اس کے اندر یہ کہا گیا. جی عامر صاحب آپ کی جانب ہم دوبارہ آئیں گے. عامر صاحب یہی فرما رہے ہیں امید ہے کہ بل پاس ہو جائے اور اگر یہ قانون کا حصہ بن جائے تو اس سے بہت زیادہ بہتری ہمارے نظام انصاف کے اندر آ سکتی ہے. کس طرح سے یہ بہتری آ سکتی ہے, کچھ عظیم چودھری صاحب سے سر میں جاننا چاہوں گی آپ سے. کہا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بھی از خود نوٹس لیا جاتا ہے تو اس پر کسی بھی فریق کو 30 دن کے اندر سے اپیل کرنے کا حق حاصل ہوگا, اور پھر اس کے بعد 14 دن کے اندر وہ جو اپیل اس کی جانب سے کی جائے گی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو تجاویز پیش کی گئی ہیں ایوان میں, اس سے واقعتاً انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں مدد ملے گی اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے, قانون کا حصہ بن جاتا؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں 2 وجوہات ہیں جی سر اس بل کو پیش کرنے کی. ایک تو جو آپ اور ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے, عامر صاحب, ایک دوسری وجہ ہے جی, اور وہ وجہ یہ ہے کہ 50 برس ہوئے ہمارے کانسٹیٹیوشن کو بنے ہوئے. 10 اپریل کو 50 برس پورے ہو جائیں گے. اس میں 21-22 برس مارشاء اللہ رہا, سسپینشن رہی کانسٹیٹیوشن کی. 25 ترامیم اب تک کانسٹیٹیوشن میں انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہوئی ہیں. کانسٹیٹیوشن کو اپنی ترویج کا وقت ہی نہیں ملا ہوا. اداروں کو اپنی حدود کا ٹھیک طرح سے تعین ہی نہیں کرنے کا موقع ملا کہ اگر میں آپ کی حدود میں آؤں اور آپ مجھے روکنا چاہیں تو کیسے روکیں, اس کا کوئی طریقہ کار پاکستان میں اب تک انٹروڈیوس نہیں ہوا. میرے نزدیک یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ہے, یہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے. یہ اداروں کے درمیان ایک جنگ تو میں نہیں کہتا, ایک ایسا کھچاؤ ضرور موجود ہے کہ وہ ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے, انتظامیہ کا کیا ہے, مقننہ کا کیا ہے, اور عدلیہ کا کیا ہے. اور یہی 3 بیسک پلرز ہیں. چوتھا ستون جماعت فیضی کے ساتھ زندہ ہے اور ہم سب اس کے نہیں, وہ نہ زندہ ہوا والا ہی ہے چلو جو ہمارا ہو جائے گا, جو ہمارا اپنا حال بھی ہے. نہیں چلو صاحب, میں چاہوں گا آسما ان سے پوچھنا, جی جی, یہ جس جماعت کا انصاف پہ مبنی ہو اور جن کا دعویٰ بھی یہ ہو وہ ریاست مدینہ سے لے کے یورپ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو, ان کے پاس بھی وقت تھا تو وہ بھی یہ نہیں کر سکے, چلے اور کوئی کام نہیں کیتا ہے تو کر لیں دینا. دیکھیں قانون چھوٹے وقت کے لیے نہیں بنتا, اور اگر کسی مختصر وقت کے لیے قانون بنایا جائے تو وہ اپنی موت آپ مر جایا کرتا ہے. امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں 200 سال میں کتنی امینڈمنٹس آئیں, ہم نے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ہماری 25 امینڈمنٹس 50 سال میں آئیں, ان میں سے کچھ پاس ہوئیں, کچھ نہ ہو سکی, نمبر لگ گئے. اب یہ طریقہ بدل گیا ہوا ہے. لیکن یہ سو موٹو جو ہے یہ 184(3) کے تحت یہ کانسٹیٹیوشن جس دن بنا 10 اپریل کو نافذ ہوا 1973 کو, اس دن سے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. اور اس کی صورت یہ ہے کہ مفاد عامہ کا اگر کوئی معاملہ آ جائے تو, اور عدالت سمجھے, چیف جسٹس نہیں سمجھے, عدالت سمجھے, چلے انہوں نے اپنے رولز بنا لیے, لیکن رولز بھی تو پاکستان کے آئین کے تحت ہی بنے ہوئے ہیں. پاکستان کا آئین اپنی دفعہ 191 میں 191 میں یہ کہتا ہے کہ قانون بنیں گے دستور کے تابع,
اور قانون بناتی ہے قومی اسمبلی. آج قومی اسمبلی میں جس قانون کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, ابھی ٹھیک کہا جا رہا تھا کہ وہ آج پاس ہو سکتا تھا, لیکن اس کو پاس نہیں کیا گیا. وقت دیا گیا ہے ان لوگوں کو جو اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, پارلیمانی پارٹی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اگر اس کوئی کو اعتراضات ہیں, اگر کوئی ایسی وہ چیزیں اگر ہیں اس اس کو کلیئر کیا اگر جا کوئی سکے. سمجھتا ہے کہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں تو وہ کل صبح اس کو بہتر کر دیں گے. اچھا آغا صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی عظیم سے اجازت سے. وقت پر بڑی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کیوں, اور جیسے ابھی فیضی صاحب نے سوال کیا کہ اس سے پہلے بھی حکومت تھی, اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ بھی بہت ساری اصلاحات کو ضروری سمجھتی رہی, لیکن اصلاحات اس طرح سے کی نہیں گئیں. آپ کو لگتا ہے کہ 2018 میں جب ایک چیز ہم نے انڈیا کے اندر ہوتی ہوئی دیکھی, جان 2018 میں, کہ جو سٹنگ ججز تھے 3, انہوں نے اس وقت کے جو موجودہ وہاں کے چیف جسٹس تھے ان کے خلاف بغاوت کر دی. اب پاکستان میں بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے فیصلوں کو لے کر اختلافی نوٹس جو ہیں وہ لکھے جاتے رہے ہیں, لیکن یہ جو لوگ اب تنقید کر رہے ہیں کہ یہ اس حکومت نے کیوں کیا ہے, یہ ابھی کیوں کیا ہے, تو کیا یہ لوگ کسی ایسی چیز کا انتظار کر رہے تھے, کسی ایسی اگزامپل کا پاکستان کے اندر ویٹ کر رہے تھے جو ہم نے انڈیا میں دیکھی 2018 میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں موجودہ حکومت کا یہ بل اس وقت لانے کا فیصلہ بالکل صحیح ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ کہ میں لفظ بغاوت تو نہیں بائے کروں گا. جو کچھ انڈیا میں ہوا جی وہ بغاوت نہیں تھی. بیسکلی آپ یہ سمجھیں کہ جو انڈیا میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے اس ریجن میں جو جوڈیشل ایکٹیویزم آیا, جس کا نقصان پھر انڈیا نے خود بہت دیکھا, بہت, اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ہی آپ یعنی کہ ان کے لیول کے اوپر یہ ڈسکشنز ہوئیں کہ ہماری حدود اور قیود ہیں کیا. اب ہمارے یہاں پہ جو آپ نے کہا کہ یہ ٹائم تھا, درست تھا. دیکھیں وقت کوئی بھی ہو, اس پہ اگر ایک اچھا کام ہو رہا ہے تو کر لینا چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ میں یہ کہوں گا, منیر نیازی تو نہیں کر ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں وہ تو نہیں چلے گا. ہم نے بہت دیر کی. مجھے بات فرمائیے گا, میمو گیٹ میں جب سپریم کورٹ پہلی دفعہ ٹرائل کورٹ بنا, جی جی, تب بھی ہمیں یہ نظر آ گیا تھا کہ ہم جوڈیشل. اچھا اگر صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, جو معترضین ہیں وہ تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا تھا خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ, اگر میں غلطی نہیں کر رہا چوہے تو یہ انور ظہیر جمالی صاحب تھے شاید چیف جسٹس, انہوں نے بھی یہ نکات پیش کیے تھے کہ جو ہے سو موٹو وہ کیسے ہو سکتا ہے, کیوں کر ہونا چاہیے, اور وہی چیزیں شاید آج کے بل میں بھی پیش. دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس کی بات کی گئی ہے, یہ جو 184(3) ہے وہ صاف لکھتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس اگر انفرنج ہو رہے ہیں, فار ایگزامپل مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر اسد طور کو مار پڑتی ہے تو وہ تو ایک فنڈامنٹل رائٹ اس کا انفرنج ہو رہا ہے ایز اے جرنلسٹ. اگر اس ابصار عالم کو گولیاں ماری جاتی ہیں یا حامد میر کو ماری جاتی ہیں تو وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ایک جرنلسٹ کا جو ہے وہ انشور کرنا چاہیے. ان چیزوں کے اوپر میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں. دیکھیں میں واپس اس بات پہ آؤں گا, جو 2 چیزیں ہیں, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پہلے پروگرام میں ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ سو موٹو ایک آدمی کے ہاتھ میں ہونا ہی نہیں چاہیے, پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ جو ابھی عظیم جوہر صاحب نے کہا لفظ عدالت لکھا ہوا ہے, وہاں پہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نہیں لکھا ہوا ہے. اینی ہاؤ, اس سے بڑھ کے میں جو بات کرنا چاہوں گا کہ جو میرا خیال ہے جس پہ ہمیں زیادہ بات آج پاکستان والوں کو, پاکستانیوں کو کرنی چاہیے, وہ جو ہے ایک تو آج پرائم منسٹر صاحب نے جو سپیچ کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تمام اداروں کو چاہیے کہ اپنے حدود اور قیود میں رہیں. بالکل ٹھیک, وہ تو ہمیشہ سے ہونا چاہیے. بات کہنے کی بات یہ کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی, یہ ضرورت اس لیے, فار ایگزامپل میں ریکو ڈے کیس آپ کو یاد ہوگا, ریکو ڈے کیس میں اپنا سو موٹو ہوتا ہے, بعد میں پاکستان کو پتہ نہیں $7 ارب کے کتنے ارب ڈالر ہمیں دینے پڑے. جی, یعنی کہ بات یہ ہے کہ ہم وہ اپنا کام چھوڑ کے, نہیں ذوالفقار علی بھٹو کو ہم نے پھانسی چڑھا دیا, بعد میں پھر ہم نے کیا کیا. نہیں میں اس وقت بات کر رہا ہوں سو موٹو کی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس کا کام نہیں بھی ہے وہ دوسرے, دیکھیں ہمارے بدقسمتی پاکستان میں کیا ہے, جو کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کہی, آپ ان کی سپیچ میری خواہش ہوگی کہ آپ وہ دکھائیں, کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ ہم ٹریس پاس کرتے ہیں ایک دوسرے کے معاملات میں, ہم انکروچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاورز کو. تو اس انکروچمنٹ کو کہیں نہ کہیں تو روکنا تھا, جو آپ نے بات کی تھی. جی میں اسی بات پہ جو آپ نے بات کی تھی, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو ایسا لا آنا تھا نا. میرا تو یہ خیال یہ ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کور کر رہا ہوں بہت دیر سے, میرا تو خیال ہے کہ انہوں نے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھیجا ہے, اگر میں یعنی کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں پاکستانی تو میں یہ بھی نہ کرتا, میں آج ہی ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کی نیڈ آف دی ڈے. ٹھیک ہے, اچھا آپ ضرورت کی بات کر رہے ہیں تو ایسی, جی عظیم صاحب فرمائیے گا. دیکھیں اسٹیل مل کا معاملہ بھی اسی طرح خراب ہوا تھا, سیندک کا معاملہ بھی اسی طرح خراب ہوا تھا.
ریکوڈک کا معاملہ بھی اسی طرح خراب ہوا تھا. وہ جو ایک جہاز آیا تھا بجلی بنانے والا, اس کا معاملہ بھی اسی طرح خراب ہوا تھا. یہ ہم نے روایت دیکھی کہ پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ تقسیم رہی ہے, ہمیشہ تقسیم رہی ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں مثالیں دے دوں گا, اور ایک مثال دے بھی دیتا ہوں. جو کچھ ہوا سجاد علی شاہ ورسز سعید الزمان صدیقی اور اجمل میاں صاحب چیف جسٹس بنے, وہ کیا تھا؟ وہ اسی طرح کی چیزیں تھیں. اس وقت بھی جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے, اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں وہ بھی کچھ چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں. تو اس بل میں یہ کہا گیا کہ 3 ججز جو ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے میجورٹی کے ساتھ. گویا 2 لوگ جو مختلف رائے ہوں گے وہ ایک فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ سو موٹو ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ طے ہو جائے کہ ان کا یہ اختیار ہے کہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کریں. صحیح, یعنی یہ وہ خود طے کریں گے اپنے اندر, اور اگر ہے تو پھر اس کو لے کر آگے چلیں گے. جس طرح ابھی اقرار کہہ رہا تھا, اس میں رائٹ آف اپیل ہی نہیں تھا, اور رائٹ آف اپیل کے بغیر آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیسے کر سکتے؟ آپ پورا نہیں کر سکتے. تو آپ کو رائٹ آف اپیل تو دینا ہی چاہیے تھا, جو اس میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. کے بعد 14 دن بھی کہہ دیے گئے ہیں کہ اس کے اندر اس کو سماعت کے لیے بھی مقرر کریں. 30 دن میں تو وہ سنا جائے گا نا, اور 14 دن میں فیصلہ کیا جائے گا. اب وہ جو پنجاب کا ایک کیس پڑا ہوا ہے جس کی بنیاد پہ یہ سب ہنگامہ پیدا ہوا, 1 سال سے زیادہ ہو گیا, تقریباً سال ہی ہو گیا, وہ اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ 63A کے تحت جو لوگ ڈسکوالیفائی کیے گئے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے یا ووٹ دے سکتے تھے, اور ووٹ گنا جا سکتا تھا کہ نہیں. عظیم صاحب, آپ کی اجازت سے عامر غوری صاحب کافی دیر سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. اچھا عامر صاحب, جو بات ہو رہی ہے کہ مناسب وقت ہے نہیں ہے, اس وقت ملکی حالات کو میرے خیال میں ہم سبھی بہت اچھے طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ کس جانب جا رہے ہیں. بہت حد تک کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ کسی طور ان کو سنبھالا جا سکے. لیکن آج وفاقی وزیر اطلاعات جو ہیں مریم اورنگزیب, انہوں نے بالآخر ایوان میں قرارداد پیش کر دی ہے کہ جی ملک کے اندر اگر ہم معاشی استحکام چاہتے ہیں تو اس کے لیے سیاسی استحکام بہت زیادہ ضروری ہے. اور عامر صاحب, ہم سبھی جانتے ہیں, اس قرارداد میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب ہم سیاسی استحکام کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود کے اندر رہ کر کام کریں. بلکہ عامر غوری صاحب, خاص طور پہ اس قرارداد میں جو یہ بات تھی نا, آخری نکتہ, کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جہاں پہ ہمیں جہاں دیدہ اور جہاں پہ ایکسپرٹی چاہیے تو اس کے لیے فل کورٹ پھر بنایا جائے. کیا فرمائیں گے عامر صاحب؟ میرا خیال ہے دیکھیں, جو جہاں تک ٹائمنگ کی بات ہے جو اسما کہہ رہی ہیں, وہ ٹائمنگ کی جو کال ہے وہ تو سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھی ہے. ان کے ساتھی ججز جو ہیں کہ انہوں نے کہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ یہ حکومت کرنا چاہتی تھی, اس پہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, انہوں نے کہا بھائی 2 ججز نے, جسٹس مسرور علی شاہ نے اور جسٹس بندوخیل نے, ان کی آواز آئی ہے کہ ایک آدمی کو یہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اور اس کے بعد کوشش ہے کہ جو سسٹم ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں شامل کر لیں. انہوں نے کہا تو سینئر موسٹ ججز ہیں 2, یعنی چیف جسٹس کے ساتھ, وہ اس کمیٹی کے اندر فیصلہ کریں گے. اور جس طرح ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ پھر میجورٹی کے ساتھ, یعنی 3 میں سے 2 لوگ فیصلہ کر لیں. تو اس لیے کہ جو پیونی جج ہے وہ بھی تو چیف جسٹس ان ویٹنگ ہے نا. اور اس کے بعد جو دوسرا, اس میں سے آپ پرسنالٹیز کو نکال دیں کہ یہ بندیال صاحب ہیں, یہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں, یہ طارق جنگ یا کوئی اور بھی ہے. اس وجہ سے جس طرح پہلے چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرح کی جو چینجز ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ پریکٹس جو ہے وہ کوشچنیبل ہو گئی ہے اور ادارے جو ہیں وہ کوشچنیبل نہیں ہونے چاہیے, تو ایسے کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے. دیٹس وائی میرا اپنا ایک خیال ہے, میں تھوڑا سا جو ہے نا اقرار سے ڈس ایگری کروں گا جب انہوں نے کہا کہ آج ہی کر دینا چاہیے تھا. نہیں, پہلے بھی اس حکومت کے اوپر, یعنی اس پارٹی کی حکومت پہ الزام لگتے رہے کہ جی انہوں نے جب ان کے اوپر 2/3 میجورٹی تھی تو انہوں نے اسٹریم رول کی ہیں چیزیں. نو, اگر فرض کیا جو کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس اس کو ڈسکس کر لیتی ہے, 1-2 دن لگ بھی جاتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ یہ ساری چیز جو ہے وہ کسی جلدی میں نہیں کی جا رہی, کسی ایک شخص نہیں کی جا رہی, کسی پارٹی کے لیے نہیں کی جا رہی, اس ملک کے لیے کی جا رہی ہے. کیوں کہ ایک کے بعد ایک ادارہ جو ہے اس کے اوپر اعتراض اٹھتے ہیں کہ وہ اپنے حدود سے باہر نکلتا ہے. تو آئی پرسنلی تھنک کہ جو یہ کوشش ہے اس کے اندر مجھے تو ابھی تک بری بات نظر نہیں آئی, اور وہ اس لیے نہیں نظر آئی کہ یہ آواز ہے جیسے میں نے پہلے کہا یہ سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھی ہے, اور وہ لوگ آپس میں جب بیٹھتے ہیں وہ دیکھ کون سے ججز کا کانڈکٹ کیا ہے. اور جس طرح 2 ججز جو ہیں وہ کوشچنیبل ہوئے ہیں آج کل, ان کے اوپر اعتراضات اٹھے ہوئے ہیں, تو بینچ جو ہے
it should not become too controversial, और इस हद तक controversial कि उसके ऊपर से भी एतबार उठ जाए। सही। आमिर गौरी साहब, इस पे ये बताइएगा कि इस पे बार का क्या रद्द अमल आ सकता है, और फिर अहले सियासत जो एक ख़ास डगर पे है और जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें फिर से हम भुगत रहे हैं और देख रहे हैं, उनकी सियासत इस हवाले से कहाँ तक जा सकती है, वो क्या खेलने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, उनको तो अपना हाउस जो है वो खुद इन ऑर्डर लेके आना है। हमारे यहाँ ये आम क्रिटिसिज्म है, उसमें बहुत हद तक जो है वो सच्चाई भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पर्सनैलिटी कल्ट्स हैं। आप उस लीडर को वहां से फारिग करें तो पता लगता है पार्टी जो है वो शायद जो है डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो उनको अपनी पार्टियां जो है उनको पार्टी बनानी चाहिए। अगर जो बेस्ट प्रैक्टिस है दुनिया में, आप इंग्लैंड की मिसाल लेते हैं, चूंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां पे जो पार्टी लीडर है जब वो अपनी पार्टी को इलेक्शन में लेके जाता है तो हो सकता है कि वो आधे से थोड़ी सी कम सीटें जीते, लेट्स से 45%, लेकिन चूंकि वो इलेक्शन नहीं जीत सकता तो पार्टी की लीडरशिप छोड़ देता है। हमारे यहाँ ये जो है, हमारी जिंदगी में तो ये नहीं होगा, लेकिन वी कैन मूव इन द राइट डायरेक्शन। जहां तक बार का ताल्लुक है, मेरा ख्याल बार भी जो है ना, पिछले कुछ अरसे से जवाब पाकिस्तान जो है उसकी पॉलिटिक्स को बेपनाह बुरी तरह झंझोड़ के तोड़ा गया है। लोग जो हैं वो एक दूसरे पे अब जो है ना, जो जबान का इस्तेमाल है, जो आइडियाज का इस्तेमाल है, वो इतना ज्यादा बड़ा गंदा कर दिया गया है उन लोगों की तरफ से जिनकी तरफ हमें उम्मीद थी कि वो लोग पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। उन्होंने अपनी जो है मतलब, और वो भी मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने किसी और के कहने के ऊपर ये एजेंडा टो किए हैं। इसलिए कि अगर आप देखेंगे जो प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इमरान खान, इनके आप जो स्टेटमेंट्स हैं अबाउट नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, वो आप सुने मिड 2000s के अंदर जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो रहा था। ये खुद भी मौसूफ लंदन में थे, आई वाज देयर, आई वाज कवरिंग इट। तो जो इन्होंने तारीफें उस वक्त की थी कि इन दोनों लोगों की कंट्रीब्यूशन है टू ब्रिंग डेमोक्रेसी बैक, ठीक है ना, अगेंस्ट परवेज मुशर्रफ। अब उनको ये कहना कि ये चोर, डाकू, लुटेरे, अच्छा मसला ये है कि चूंकि वो पॉपुलर लीडर थे तो उनके साथ साथ जो जिस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया गया है, और अब जो यूथ है पाकिस्तान की वो इतनी ज्यादा बेचारी परेशान है, लेकिन उस परेशानी में वो इतनी गंदा इस्तेमाल कर रही है। हमें नहीं लगता कि जिस तरह हमें लगता, मुझे इस तरह, ये मेरी फीलिंग है, मैं हो सकता है बिल्कुल गलत हूँ, कि जो ज़ियाउल हक की छोड़ी हुई आप ये समझिए बुरी बातें हैं वो अभी तक कहीं जा नहीं रही, उनका असर अभी तक है। और मुझे लगता है कि जितनी सियासत अब गंदी कर दी गई है, ये एक जनरेशनल जो है उसका इफेक्ट होगा। ये अगले 20-30 साल तक जो लोग हैं ये एक दूसरे को इसी तरह गालियां निकालते रहेंगे, लीडर चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है उसके लिए वो करते रहें बेशक, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो उसी तरह जिस तरह कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के बाहर भी जो है जिस तरह किया है, उनकी अगर बातें सुने, ये वकील है, यानी हमारी उम्मीद ये होती है कि कानून को समझते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो उनका एटीट्यूड है इन द कोर्ट रूम्स बाज़ औक़ात, वो मतलब इट बेसिकली बैक्स क्वेश्चन कि यार ये बाज़ औक़ात तो आमिर साहब टीवी पर भी जब हम देख रहे होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं स्लाइड्स के अंदर, और बार बार चल रही होती हैं कि वो बहुत दफ़ा अगर बच्चों में से, फैमिली में से कोई क्वेश्चन कर ले कि ये क्या है, ये क्यों है, तो उस पर जवाब देना भी खासा मुश्किल महसूस होता है। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें भी आप सही बजा फरमा रहे हैं कि तरबियत की बहुत ज़्यादा बहुत सारी जगहों पर कमी हमें दिखाई देती है। आमिर साहब आपकी जानिब में वापस आऊँगी। आगा साहब आपकी जानिब में आना चाह रही हूँ। ये जो भी यूथ की बात की जा रही थी, जो सोशल मीडिया की बात की जा रही थी, और जो एक वो जहर आलूद बहुत सारे हमारे बच्चों के जहनों को जिस तरह से कर दिया गया है, उसमें अभी जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं वो ये हैं कि जी ये एक खास मकसद के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बात वही है कि जब भी कोई अच्छा काम होने लगता है तो तनकीद करने के लिए बहुत बड़े लोगों का एक गिरोह जो है वो सामने आ जाता है। अभी मुझे बस ये बता दीजिएगा इन सारी इस्लाहात को लेकर कि अभी जो मौजूदा एक केस है इनको लेकर, ये जो असखुद केस है, ख़ासतौर पर जिस तरह से डिले एक हम देख रहे हैं इलेक्शंस के अंदर, आप जानते हैं उस हवाले से जो असखुद केस है, उसके ऊपर अगर ये बिल पास हो जाता है उसका असर आएगा, या जो उसके बाद जो असखुद नोटिस होंगे उन पे आएगा अगर ये बिल पास हो जाता है? सर ये ज़रा वाज़ेह अगर कर सकें। नहीं, मेरा ख्याल है कि राइट ऑफ अपील तो आएगा, असर नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है कि असर आएगा, राइट ऑफ अपील आएगा। अच्छा, क्योंकि जो इनेक्टमेंट होती है वो द डे ऑफ द इनेक्टमेंट होती है, ठीक है, उसके बाद उसकी दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग विद द कोर्ट्स। एक बात आपने भी ये बात की इस पे सोशल मीडिया पे, उस पे बच्चों के ऊपर, हाँ, आसमा पाकिस्तान में 2010 से बाकायदा इन्वेस्टमेंट की गई सोशल मीडिया के ऊपर, और एक अंदाजे के मुताबिक $300 बिलियन लगाए गए
ایک نیا کارڈر کو ڈیولپ کرنے کے لیے جس کو آپ ویلاگرز یا بلاگرز یا یوٹیوبرز کہتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو جرنلسٹ ہیں فیضی صاحب جیسے یا عظیم صاحب جیسے، ان کو ہم نے پیچھے بھینگنا ہے، سین سے نکال دینا ہے، اور ہم نے وہ لوگ لے کر آنے جو جرنلسٹ نہیں ہیں، جن کے صحافت سے تعلق ہی نہیں ہے. تو اب ان کا ٹریگر آؤٹ تو انہوں نے کرنا تھا. ظاہر ہے بات پھر میں وہی کہوں گا کہ آج ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی بہت اچھا ہوا یہ کام ہو گیا، بہت اچھا ہوا یہ کام ہو گیا، بقول میرے بہت لیٹ ہوا. لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم سوشل میڈیا والے ایشو کے ہم بہت لین لے رہے ہیں. ہمارے پاس لاز کوئی موجود ہیں کہ کون جرنلسٹ ہے کون جرنلسٹ نہیں ہے، ہم انہیں استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور یہ ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے کہ ان کو سنب کرے، کیونکہ ان کا ہر آدمی اٹھ کے سر پھر یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر ان لاز کا استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو روکا جاتا ہے کوئی بھی اس طرح کی غلط خبر پھیلانے سے، لیکن اس پر کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو آپ ہمارے اظہار آزادی کا ہمارا ایک اظہار کا ایک آزادی ہے، اس پر آپ قدم میں اس لا کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ایکسپلین کرنے دیں ایک سیکنڈ. میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس لا موجود ہے کون جرنلسٹ ہے یا کون جرنلسٹ نہیں ہے. پہلے آپ وہ لا تو لگائیں. اپنی جرنلسٹ کی باڈی بھی موجود ہے، اور موجود ہے. پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل پرسوں ترسوں میرے پروگرام میں کہہ کے بھی گیا، ارشد انصاری بھی تھا، انور رضا بھی، کہ اس نے یہی کہا کہ جی ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں. جرنلسٹ کی جو پہچان ہے یا جو ہماری ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، ہم اس طرح نہیں لے سکتے. لیکن مطالبہ ان کا بھی یہی تھا کہ جو ادارے ہیں، حکومت ہے، وہ سارے مل کے اس پہ ایک فیصلہ کر لیں کہ کون کہاں تک گورنمنٹ کو کرنا فیصلہ. اب مطیع اللہ جان ہے یا رضوان رضی ہے یا باقی اغوار بھٹ ہے، اب وہ ہے تو جرنلسٹ نا، وہ ورکنگ جرنلسٹ سے اب بنے ہیں. اور کچھ لوگ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، جن میں سے ایک صاحب ہے جن کے بارے میں ہمیں ریسنٹلی پتہ چلا کہ ایک صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، وہ شیو کرتے ہوئے اس کا ویلاگر سنتے تھے. جس آدمی کا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کہاں سے آیا، اس سے پہلے وہ کہاں تھا، کدھر سے آیا، کدھر گیا. سچائی صاحب میں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری قوم کہاں کھڑی ہے. بات چل پڑی ہے، مجھے یہ بتائیے گا پہلے میں نہیں ادھر ہی آتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا اب چونکہ اگر اس سارے عنوان کو استعمال کیا جاتا ہے سڑکوں پہ گلیوں میں، کوشش کی جاتی ہے، ہم کھڑے ہیں محافظین انصاف اور پتہ نہیں کیا کچھ، وہ بھی معاملہ خرابی کی طرف نہیں لے کے جانے کی کوشش ہوگی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو پورا کر لوں اور پھر آپ کے سوال کا جواب جیسے آپ پسند کریں. کتنا کو لمبا یہ جواب؟ جتنا آپ کہیں گے اتنا. بس جہاں آپ روکنا چاہیں گے اشارہ کیجئے گا، میں بند کروں. پلیز سر. 184 کے تحت جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی اپیل کے لیے وہی وکیل پیش ہونا ہوتا ہے. ٹھیک. اس بل میں یہ کہا گیا کہ چوائس دی جائے کہ اگر میں اپنا وکیل بدلنا چاہوں تو اپنا وکیل بدل لوں. دوسری چیز اس میں 10A کا ذکر کیا گیا یا ٹھیک کہ مجھے ایکول رائٹ ملنا چاہیے انصاف کے حصول کے لیے شہری کے طور بنیادی رائٹ ہے میرا. جو 8 کلاس سے لے کے 25 کلاس تک میرے رائٹ ہیں، یہ اس میں بہت امپورٹنٹ ایک کلاس موجود ہے کہ مجھے وہ رائٹ ملنا چاہیے، اور اس کے تحت مجھے پھر اپنی مرضی کا وکیل کر لینا. جو صاحب 19 بھی تسلسل ہی ہے نا ان ساری چیزوں کا دیکھا جائے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن صورت یہ ہے کہ جب آپ مجھے اپیل کا رائٹ ہی نہیں دیتے، اور اگر مجھے رائٹ دیں ریویو میں، آپ مجھے وکیل ہی نہیں بدلنے دیتے. فرض کرے میرا وکیل ہی مک گیا تو جب میں انہیں بدلنا چاہوں تو پھر میں کی کراں؟ سائی مک گیا نا، ہم ہی مک گیا. دوسرا یہ کہ وہ جو بینچ بنے گا سو موٹو کے لیے، اس میں وہ جج صاحبان موجود ہوں گے جو کمیٹی میں ہیں، اور 3 دوسرے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو گویا بڑا بینچ بنے گا. اور اپیل کا رائٹ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہ ہے. اب وہ آپ کا سوال میں مختصراً جواب دے دوں. دیکھیں، یہ پاکستان میں ایکسرسائز جو ہوئی ایک طویل عرصے سے پروجیکٹ کے طور پر رہی تو وہ کامیاب، لیکن اس کی عمر بہت تھوڑی رہی اور وہ ایکسپوز ہو گئی. اور اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں، بلاگرز کی بات نہیں کر رہا. میڈیا کا اس میں رول ہے. اس میں اسٹیٹ کے اس تمام اداروں کا رول ہے جن کے ذمہ یہ کام لگا کہ آپ اس کو کنٹرول کریں اور ان کو راہ راست پر لائیں. اگر کوئی شخص ریاست کو گالی نکالے یا میری عزت کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے یا کسی کی ماں بہن بیٹی کی آبرو جو ہے اس کے حوالے سے کوئی برا فکرہ بولے یا تضحیک کا عمل ہو، یا وہ ریاستی کاموں کے حوالے سے ایک ایسی تنقید کرے جو بے بنیاد ہو، جس کی کوئی گنجائش نہ ہو،
اور آج جو محترمہ نے قرارداد پیش کی اسمبلی میں، اس میں ایک فکرہ تھا کہ یہ تاثر موجود ہے کہ ادارہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے، اور یہ ادارہ فوجی ادارہ نہیں تھا، یہ پاکستان کا عدالتی ادارہ تھا. یہ رپورٹڈ ہے، یہ اسمبلی میں کہا گیا. بلکہ جیسا عظیم صاحب، سنی لیں اگر ناظرین کو دوبارہ اجازت دے سنائی دیں تو دیتے ہیں سن کہ لیتے مریم ہیں. اورنگزیب صاحبہ نے آج جو قرارداد پیش دکھائی گا. ہاں جی. یقیناً اس میں اچھا جی، ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کی جانب سے قومی اسمبلی کے اندر جو ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، اور جس طرح سے انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم سب کے سامنے بھی ہے، ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے، اور اس پر آبویسلی بات ہونی بھی چاہیے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے، اور جس بھی ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے، معاشی استحکام کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اب ہم عوام بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد، بالکل دوبارہ سے جی سناتے ہیں آپ کو کہ کیا یہ بل جو ہے، جو قرارداد انہوں نے پیش کیا، اس کے کیا نکات انہوں نے خود پڑھ کے بتایا. یہ ایوان سیاسی معاملات میں عدلیہ کی بے جا مداخلت کو سیاسی عدم استحکام کا باعث سمجھتا ہے. یہ ایوان سو موٹو کیس 1/2023 میں 4 جج صاحبان کے فیصلے اور رائے کی تائید کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سیاسی و انتظامی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد، خود مختار آئینی ادارہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے کا پابند ہے. الیکشن کمیشن کہ آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے، اور الیکشن کمیشن کو اس کی ثوابدید کے مطابق سازگار حالات میں الیکشن کا انعقاد کرانے دیا جائے. یہ ایوان یہ بھی قرار دیتا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. یہ ایوان سمجھتا ہے کہ آرٹیکل 218 کی روح کے مطابق شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے آرٹیکل 224 پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے تمام اسمبلیوں کے انتخابات بیک وقت غیر جانبدار نگران حکومتوں کے تحت ہونے چاہئیں، تاکہ حقیقی سیاسی استحکام کی طرف بڑھا جا سکے. یہ ایوان قرار دیتا ہے کہ وہ دستوری معاملات جن میں اجتماعی دانش درکار ہو اور اس کا مطالبہ بھی آ جائے، ایسے معاملات کو سماعت عدالت عظمیٰ کا فل کورٹ کرے. جی، جس طرح اجتماعی دانش کی بات کی گئی ہے، جو سب یہ صرف عدالتی معاملہ فل کورٹ نہیں ہے، بلکہ دیکھیں آج یہ کہا گیا کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف کو کمیٹی طلب کر سکتی ہے، پارلیمنٹ طلب کر سکتی ہے، تو میں نہیں کہتا کہ ہم اس لیول پہ جائیں، خدا نہ خواستہ، لیکن یہ چیزیں تو کرنی پڑیں گی نا، طے تو کرنا پڑے گا. پرائم منسٹر نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کہتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنی کابینہ کے پاس جائیں، فیصلہ میں کرتا ہوں، اون کابینہ کرتی ہے، اور وہ کابینہ کا فیصلہ کہلوایا جاتا ہے. آپ اپنی کابینہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ کی بھی تو ایک کابینہ ہے. اگر آپ اس میں چیف ہیں اس لیے کہ آپ بڑے ہیں اور آپ سینئر ہیں، تو پرائم منسٹر بھی تو سینئر ہے. اگر وہ کیبنٹ کے پاس جا سکتا ہے اور آپ نے ان پر قدغن لگا دی ہے کہ آپ فیصلے وہاں سے لے کر آئیں، تو آپ اس قدغن سے باہر کیسے ہیں؟ آپ بھی تو اسی کانسٹیٹیوشن کے اوبیڈینٹ ایک شہری ہیں جو آئین کی دفعہ 5 کے تحت اور آپ کے اوتھ کے تحت واضح کرتا ہے کہ آپ اس آئین پر عمل کریں گے. آغا صاحب، ہم پہلے بھی جو بات کر رہے تھے، ہم سارے کولیگز آپس میں کرتے رہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں ایک طرف سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کی بات ہوئی، اس پہ تو انی ڈال دی جاتی ہے نا کہ کوئی بات ہے ہی نہیں سرے سے، اور اس سے اور اس کا ایسے بتنگڑ بنتا ہے. یہ ساری سچویشن میں کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے جو پہلے چوہے صاحب سے بھی سوال کیا، میں آپ سے بھی یہی کروں گا کہ اگر اس کو ہم سڑکوں پہ لا کے کوئی ایسی چیز بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی توہین عدلیہ بھی ہوگی، توہین پاکستان بھی ہوگی، توہین آئین نہیں ہوگی. دیکھیں فیضی صاحب، جہاں تک بات ہے
کہ سڑکوں کے اوپر چیزیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن پھر جہاں سے یہ پروگرام شروع ہوا تھا کہ اگر ہم انڈیا کی مثال لیتے ہیں اور وہاں پہ جو اپنا جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا تھا وہ تو پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پھر سڑکوں پہ آ کے لوگوں نے کہا تھا کہ انف از انف، ٹھیک ہے، تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے جو پہلے زیر بحث بھی آ چکا ہے کہ یہ اس وقت آ رہا ہے جب خود معزز جج صاحبان ایک تحریری فیصلہ دے رہے ہیں اور جس سے وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ ایشو کیا ہے، اس پہ تو پھر سارے اداروں کا بنتا ہے نا۔ اس کے اوپر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ ججز کی فیملی کی تصویریں ہیں، کچھ ججز کی یا کسی جج کی نہیں پتا، میں نہیں پہچانتا ان کو، لیکن یہ ایک بات کہی جا رہی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے معاملات کے حوالے سے تصویریں ہیں کہ انہوں نے گلے میں وہ پٹے ڈالے ہوئے ہیں، کسی جلسے میں ہیں، کسی جلوس میں ہیں، کسی شادی پہ ہیں، کیا ہیں، جیسے بھی ہے۔ اگر مجھ پر یہ فرض ہے کہ مجھ پر الزام لگ نہیں جائے، ویسے شادی پہ پٹے ڈالنا بنتا ہے؟ مجھے نہیں پتا اس بات کا، میں نے جو دیکھی تصویریں وہ ایسی ہی ہیں، وہ تیل مہندی پر لوگ جو ہے جو کچھ کرتے ہیں، اچھا ہاں اس حوالے سے ٹھیک ہے، تیل بھی اور مہندی بھی ہو تو پھر اگر مجھ پر الزام لگے اور میرے اوپر یہ لازم قرار دے دیا جائے کہ میں جواب دوں، تو آپ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ آپ جواب دیجئے۔ اگر آپ کی فیملی ہے تو آپ کی دلچسپی ہے، اور اگر آپ کی فیملی نہیں ہے تو آپ اس سوشل میڈیا کا ایسی تیسی کریں، آپ تو جج ہیں۔ اچھا سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گی کہ ایک بار پھر سے عامر غوری صاحب ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں تو سوال کر سکوں۔ اچھا عامر صاحب، آج وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان میں خطاب کا ذکر کر رہے تھے، عظیم صاحب بھی اور ہمارے ساتھ آغا صاحب موجود ہیں وہ بھی۔ آپ جب اس خطاب کو بہت غور سے دوبارہ سے دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز بڑی واضح ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ یہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ جو بل لایا جا رہا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آئین کو جس طرح سے ہمارے آئین کو مذاق بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر، اس چیز کو روکا جا سکے۔ تو آپ کو واقعتاً لگتا ہے کہ یہ جو غوری صاحب لائن پہ نہیں ہے؟ یہی سوال سمجھے پھر چوہے صاحب کی طرف شاہدی صاحب آپ بتا دینا کہ اس سے رکے گی یہ ساری چیز۔ میں آپ سے ایک عرض کروں، اس کے بعد میں آپ دوبارہ اس طرف آتا ہوں۔ پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی رکن کھڑا ہو کر تقریر کرے تو اس پر کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس پر کچھ قدغن ہے کہ وہ کن پرٹیکولر چیزوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، صحیح۔ لیکن جہاں اس کو ادارے کے حوالے سے گفتگو کرنی پڑے گی، وہاں قومی اسمبلی میں کی گئی یا سینٹ میں کی گئی تقریر کا کوئی جواب پیش کرنے کا کوئی جواز موجود ہی نہیں ہے۔ آج ابتدائی طور پر جو کچھ کہا گیا ہے اس کو بہت زیادہ اگر کافی سمجھ لیا جائے تو اگلے دنوں میں جو کچھ تقریریں وہاں ہو سکتی ہیں اس کا آپ آج اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان سارے معاملے کو قومی اسمبلی چونکہ سپیریئر ہے اور اس کے حوالے کیا جائے اور اس کے بنائے قوانین کے مطابق چیزوں کو لے کر چلا جائے، سڑکوں پر اس کی رونق نہ سجائی جائے۔ وہ بلکہ بہت زیادہ میری ایک رائے ہے اسما آغا صاحب کہ جتنے عہدے ہیں اس الگ الگ سے حلف اٹھایا جاتا ہے۔ مثلا میں تو یہاں ملک میں پیدا ہو گیا ہوں صاحب، تو میرا تو حلف ہے ہی کہ میں نے اس ملک سے محبت کرنی ہے، عذروِ ایمان بھی، اور میرا یہ فرض بھی ہے۔ لیکن جتنے زیادہ عہدے ہوتے ہیں اتنے زیادہ حلف ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اجتماعی حلف بھی نا قوم سے خطاب میں اٹھوا لیا جائے کہ سارے 0 میٹر ہو کے اللہ کے واسطے اس ملک کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا ثبوت۔ جہاں بہت سارے جلسوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے حلف لیے جاتے ہیں، تو یہ تو بنیادی چیز ہے، اس کا حلف نہیں بنتا پھر۔ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ ابھی میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو عظیم بھائی نے کہا کہ مجھے بات کر لینے دیں۔ بات میں صرف یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سو موٹو ویسے تو بہت سارے لیتے ہیں، ایک آڈیو آئی ہوئی ہے، اس کا فرنزک کے لیے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ اس کا فرنزک کروا لیا جائے۔ وہ آڈیو جس میں کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسے صاحب جو پولیس کو وانٹیڈ ہے وہ میرے گھر میں موجود ہے، بے فکر نہیں ہے، کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں کہ اس کا فرنزک کرایا جائے۔ کیوں؟ وجہ یہ بات آج پی ایم صاحب یعنی کہ وہاں پہ بھی ڈسکس ہوئی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ان پہ آپ چپ ہو جاتے ہیں کہ فرنزک نہیں کرانا ہے اس آڈیو کا؟ اور اگر کیوں نہیں کرانا ہے تو اگر وہ آڈیو غلط ہے تو پھر ایک ادارے کے اوپر اتنا بڑا
ادارے کے ایک اہم آدمی پہ اتنا بڑا الزام ہے کہ ایک آدمی, مجھے پارٹ پلیز پوری کر لیجیے, ایک آدمی وانٹیڈ ہے پولیس کے, اور آخر وہ پکڑا گیا جا کے ایرانین سرحد کے اوپر, وہ وہاں موجود ہے ان کے گھر پہ, تو اس کا اور اس کو فورینسک کرانے میں پرابلم کیا ہے, یہ بتائیے نا. یہی بات میں یہ سوال عظیم صاحب سے بھی چھوڑتا ہوں, اور یہ سوال میں اپنا عامر پہ بھی چھوڑتا ہوں. دیکھیں جن صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, میں انہیں بہت پرانا میں یہ بھی جانتا ہوں. وہ ایسے ہی ہیں, ان کی ریپیوٹ 20 سال 25 سال پہلے بھی ایسی ہی تھی جیسی اب ہے. جس طرح ان کو ترقی دی گئی, جس طرح ان کو قربت دی گئی, جس طرح ان کو چیزوں پر ایکسیس دیا گیا, جس طرح ان کو اختیار دیا گیا, ریاست کے ساتھ ایک مذاق کیا پہلے وہ دروازے پہ ہوتے تھے جی, ریاست کے ساتھ ایک مذاق کیا گیا, اور ریاست ہی نے الٹیمیٹلی اس کو اپنی گرفت میں لیا, اور وہ اپنے منطقی انجام کو وہ پہنچے گا. اب کوئی کسر باقی نہیں ہے, اور اگر کوئی کسر باقی رہ جائے گی تو پھر یہ قومی اسمبلی جو آج جاگ اٹھی ہے, اور کل بھی جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اور آئندہ دنوں میں بھی ہوگا, مجھے یوں لگتا ہے کہ مہینہ بھر یہ اجلاس اب جاری رہے. سوال میرا یہ ہے, میں اسے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فرینزک کیوں نہ کروایا جائے. یہ تو میں سب سے پہلے کہہ چکا ہوں, ان تصویروں کے حوالے سے بھی ضرور کرایا جائے. وہ تو پہلے بھی کہہ چکے ہیں. وہ تو اچھا سر, ایک اور چیز فرما دیجیے گا اسی بل کے حوالے سے, کیونکہ اب وقت ہمارے پاس کم ہے, کلوزنگ کرنی ہے ہمیں اسپیشل ٹرانسمیشن کی. یہ جو ابھی بل بھیج دیا گیا ہے کمیٹی کے پاس, اگر ان کو کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد یہ بلز دوبارہ سے پیش کیے جائیں گے سر؟ جی سر. کل جو ہے کمیٹی نیشنل اسمبلی کی لا اینڈ جسٹس کی, اس کے اندر یہ پیش ہوگا. اگر وہ کوئی ترمیم کریں گے تو اس ترمیم کے ساتھ وہ سینٹ کو بھیج دیا جائے گا, پھر وہ سینٹ میں ڈسکس ہوگا, پھر وہ اپروو ہوگا قومی اسمبلی میں دوبارہ واپس آ کے امینڈمنٹ کے ساتھ, اور پھر صدر کو بھیج دیا جائے گا جو اس کو 10 دن تک رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ, اور اگر شکریہ ادا کر دیجیے عظیم چودھری سے, بہت شکریہ. 10 دن تک وہ رکھ سکتے ہیں. اب لیٹس سی کہ آگے اس کا جوائنٹ سیٹنگ میں چلا گیا تو پھر نہیں رکھ سکتے. اچھا, بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کے لیے سینئر تجزیہ کار آغا اقرار صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, سر وقت نکال رہے تھے, بہت شکریہ. عامر غوری صاحب ویسے کا بھی شکریہ, وہ آدھا شکریہ کر دیتے ہیں. عامر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ موجود رہے. ساڑھے لو پورا ہی ہے. اچھا وہ اصل میں بات پتہ کیا ہے, میں جان کے یہ لائٹر موڈ میں آتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, لیکن یہ طے شدہ امر ہے ہر ایک کے لیے. وہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, زمین پہ ہے یا آسمان پہ ہے, وہ جس بھی مینٹل لیول پہ ہے, اس ملک کے آئین کے تحت ہی ہر ایک کو رہنا ہوگا, اور اس کے تابع ہی ہر ایک کو رہنا ہوگا. وہ چھڑی ہو, وہ گھڑی ہو, یا وہ جیب کی گھڑی ہو, جس کے ہاتھ میں بھی ہو, یہ کرنا ہوگا, اور یہ ہم سب کے حق میں بہتر ہے. لیٹس سی کہ اب اس بل کو لے کر آگے کیا ہوتا ہے. جو بھی ہو رہا ہوگا, پی ٹی وی نیوز یقینی طور پر آپ کو آگاہ رکھے گا. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اس ٹرانسمیشن میں, آپ کا بہت شکریہ. دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.